बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब जो हैं वो मतलब उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है, लेकिन उनकी मुश्किलात के इजाफ़े के साथ साथ उनको एक ना नज़र आने वाली कुछ क़ुव्वतें हैं जो जिनकी सपोर्ट उनको ताहाल हासिल है, और इसीलिए वो काम उनके ख़िलाफ़ जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, या लोग जो हैं वो एक्टिवली जो उनके ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो कुछ चल रहा है, जो कुछ बातें हो रही हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस के तहत हैं, लेकिन जो चीज़ें स्पीड अप होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हो रही, इसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और एक साकिब निसार साहब के कुलीग जो आला अदलिया के जज रहे हैं, उनसे आज मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने जो मौसूफ़ जनाब साकिब निसार साहब, वैसे तो ये किसी तारीफ़ के काबिल नहीं है, या इनकी जितनी भी तारीफ़ है आप उस तारीफ़ से आगाह हैं और इनके किरदार से भी आप आगाह हैं, और इनका किरदार जो है वो खुल कर सामने आ रहा है। तो उसके बावजूद उनके एक कुलीग की राय उनके बारे में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शर्त ये है कि मैं उनका नाम नहीं मैंने आपको बताना, क्योंकि वो मेरे पास अमानत है। तो जो इनके ख़िलाफ़ कह लें कि इस वक्त जो लावा पक रहा है लोगों के जहनों में और आम पाकिस्तानियों के जहनों में कि यार ये क्या मुल्क है, मतलब यहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी साजिशें करता है, पाइन करता है। मतलब वो मौलाना तमीज़ुद्दीन से लेके और साकिब निसार साहब तक कई तोहफे आए हैं पाकिस्तान की तारीख में। भुट्टो से की फांसी भी आपको याद होगी, और भी बड़े काम हो चुके हैं इस मुल्क में इस तरह के, और ये शायद पता नहीं कब तक चलते रहेंगे, जब तक आप या हम जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ उठेंगे नहीं। ज़ाहिर है कि मैं कोई इनकलाबी बात नहीं करना चाह रहा, और ना मैं इनकलाब की तरवीज करना चाह रहा हूँ कि जनाब के डंडे सोटे लेके खड़े हो जाएं। आप, आपकी मर्ज़ी है, आपने इसी तरह ही सब कुछ बर्दाश्त करना है, ओके, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी आपके साथ करते रहेंगे। तो जनाब अली साकिब निसार साहब जो हैं वो फ़िल वक्त भाग रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते बंद होते जा रहे हैं, बल्कि मुसीबतों के दरवाज़े उनके लिए एक से बढ़कर एक खुलता जा रहा है। और आज जो उनकी के लिए मुसीबत का जो एक नया दरवाज़ा खुला है, बज़ाहिर तो कुछ नहीं है, लेकिन इस फैसले ने जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब ने एक दरख्वास्त जो उनके हक़ में दायर की गई थी उसको ख़ारिज कर दिया है। और वो उस दरख्वास्त एक आम वकील ने दायर की थी, और उनका मौक़िफ़ था कि जनाब के जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं और मरीम नवाज़ साहिबा हैं, ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं साकिब निसार साहब के बारे में बात करके। तो इसके ऊपर वो इस दरख्वास्त को उन्होंने पहली पेशी के ऊपर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कच्ची पेशी कहते हैं, उसी के ऊपर इस दरख्वास्त को उन्होंने नाकाबिल समाअत करार दे के मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने कहा, यानी कि अदालत ने कहा कि जब कोई जज ना रहे, जज के ओहदे से रिटायर हो जाए, तो वो एक आम शहरी की हैसियत इख्तियार कर जाता है। उसको जो इस्तिस्ना हासिल होते हैं एक जज के तौर के ऊपर, वो उसको बाकी नहीं रहते, हासिल नहीं रहते। तो अब उनके मतलब अगर उनको कोई मसला है तो वो किसी के बयान से, किसी की बात से, तो वो जाएँ, अदालतों के दरवाजे उनके लिए खड़े हैं, खुले हैं, जाएँ, जाके वो हत्या की इज़्ज़त का दावा करना है, कोई और जो भी रेमेडी उन्होंने अवेल करनी है वो करें। तो अब किसी ऐसे शख्स के लिए अदालत तौहीन अदालत का कानून नाफज नहीं कर सकती, या तौहीन अदालत किसी ऊपर नहीं लगा सकती जो साबका जज हो। तो ये अब इसका मतलब ये है इस केस का, पहले तो ये बड़ी ऑब्वियस बात थी। ये बाज़ औक़ात होता है कि आपके कुछ जो हमदर्द नुमा दुश्मन होते हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अब ये एक सर्टिफिकेट आ गया साकिब निसार साहब के बारे में कि जी कि अब उनको किसी अदालत से तो पनाह हासिल नहीं है, क्योंकि एक रिटायर्ड जज, ऑब्वियस बात है कि उसको आप एक जज का दर्जा कैसे दे सकते हैं कि, और वो माजी का फ़ैसला है, और माजी का फ़ैसला भी नहीं है वो वाला, वो तो उनकी एक ऑडियो कॉल है कि वो किस तरह कह रहे हैं कि जी कि मैंने मतलब हमें प्रेशर है, जजमेंट्स इदारों की तरफ से आती हैं, और क्या कहते हैं कि जी कि इमरान खान को लाना है, मियाँ साहब को और बेटी को भी सज़ा देनी है, और बंदी भी नहीं है, साथ में इतराफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी तरदीद भी कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं आएगी। वही विक्रम, ये सब झूठ है। तो मतलब ये कौम को समझ लग रही है कि क्या झूठ है क्या सच है। तो अदालत ने उनको बेसिकली करा दी है चंडी, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि उनको अदालत की तरफ से कोई वो एक होती है ना, कोई सैड मारी जाएगी, कोई बुरा मतलब है, कोई हमायत मिलेगी, कुछ इस तरह की होगी, बरादरीज़म, या वो बरादरीज़म ही कहेंगे इसको, कि वकील वकीलां दियां भैणां, जिस तरह मज्जां दियां भैणां होंदियां,
تو ججوں کے بھائی، تو وہ ججوں کے بھائی، اب تو پاکستان میں دور ہی اور چل نکلا، یہ ہل گیا، دور ہی اور چل نکلا ہے کہ جناب کے ساتھ جج بیٹھا ہوتا ہے، اس کے خلاف ریمارکس دیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ جنرل ہے، اللہ معاف کرے، یہ گلزار صاحب، چیف جسٹس پاکستان جو ہیں گلزار صاحب، وہ انہوں نے بیٹھ کے بینچ کے اوپر ریمارکس دیے تھے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. تو خیر برادران یوسف بھی ہوتے ہیں. بہرحال چلے چھوڑیں اس بات کو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کو عدالت کا کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے خلاف جو بھی الزامات لگیں گے وہ ان کو اسی طرح بھگتنا پڑیں گے، یا پھر ان کو اگر کسی الزام کے اوپر اعتراض ہے تو وہ قانون کا اسی طرح ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس طرح ایک عام شہری فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور لگ سمجھ جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا بات، کہ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں اور پھر پیشی پہ پیشی، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، پھر پتہ چلے گا کہ پاکستان کا عدالتی نظام کیا ہے. تو جناب علی یہ تو رہ گئی ایک طرف بات کہ اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ آڈیو والی جو باتیں ہیں اس کا بہرحال انہیں جواب دینا پڑے گا. آج میں ایک کہہ لیں کہ اعلیٰ عدلیہ کی میں ایک کہہ لیں کہ فرائض سر انجام دینے والے ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی. ان کے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ کئی طرح کے تعلق تھے، مطلب ان کے وہ سبارڈینیشن بھی تھی، ان کے کلیگ بھی تھے، اور ان کے کہہ لیں کہ انتظامی افسر بھی تھے. اس طرح کر کے ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. تو انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بطور جج، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم نے بھی، میں جب کورٹ رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو کورٹ رپورٹنگ کے دوران ثاقب نثار صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے ان دنوں نا. تو ان کے یہ سول مقدمات جو تھے وہ بہت سنا کرتے تھے. تو رپورٹروں کے چکر سول مقدمات والی عدالتوں میں کم ہی لگتے ہوتے ہیں، کیونکہ سول میٹرز جو ہوتے ہیں وہ اگر کوئی لا پوائنٹ سیٹ ہو رہا ہو تو جو کہہ لیں کہ اس میں وہ خبر آتی ہے، وہ ججمنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہے. رپورٹروں کا کورٹ رپورٹنگ کے دوران جو معاملہ ہوتا ہے، رپورٹر جو ہوتے ہیں وہ ریٹ پٹیشن کے اوپر زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے، اور یا پھر اپیلوں کے اوپر کے بڑے بڑے فیصلے جو کرمنل اپیلیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ جو سول نوعیت کے جو دیوانی مقدمات کی سماعت کرتے ہیں جج ہائی کورٹ کے، وہاں وہ عدالتیں، ان کا عملہ اور وہ جج جو ہیں وہ رپورٹروں کی توجہ سے ہٹے رہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ثاقب نثار صاحب کی عمومی شہرت تھی وہ یہ تھی، ایک تو یہ تھی کہ یہ نواز شریف صاحب کے اپوائنٹی ہیں، اور نواز شریف صاحب کے مطلب کہہ لیں کہ اس کیمپ کے آئے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق کے دور سے لے کے تو پھر وزیر اعظم تک وہ پاکستان میں جتنی بھی انہوں نے حکومت کی تو ان کے کافی لوگ جو تھے وہ انڈکٹ ہوئے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں. یہ الگ بات کہ وہ جو جن کو انہوں نے انڈکٹ کیا وہ کچھ تو بڑے نیوٹرل اور بڑے اپرائٹ جج تھے جو نواز شریف صاحب کے بھی خلاف فیصلہ کرتے تھے. میں اگر ان کا نام لوں تو جسٹس فلک شیر، بڑا معروف نام ہے ان کا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہے اور سپریم کورٹ کے بھی جج رہے. وہ اتفاق فاؤنڈری کے وکیل تھے، لیکن کبھی بھی ان کی مطلب وہ ہی واز دا جج کی ساری تعریفوں کے اوپر وہ پورا اترتے تھے. مطلب پرویز مشرف کو منہ کے اوپر بیٹھ کے نہ کی، اگر ان کے نامہ اعمال میں اگر آپ نے جانا ہے تو وہ پی سی او لا حلف انہوں نے لیا ہوا تھا 12 اکتوبر 1999 کے وہ جو فوجی انقلاب تھا اس کے بعد. تو یہ ان کا ہے ایک معاملہ. اس کے علاوہ بڑے وہ اپرائٹ جج تھے، کسی بھی قسم کی انہوں نے کبھی نواز شریف صاحب کو فیور نہیں دی تھی. تو ثاقب نثار صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ بندہ ہی نواز شریف دا ہے، یہ ہماری ایک عمومی خیال جو رپورٹروں کا تھا وہ تھا. تو پھر وہ میں نے پھر اسی حوالے سے نا میں نے بات کی آج اس شخصیت سے. میں نے کہا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ یہ تو بندہ ہی ان کا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار کہ میں نے نا ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، تو میں مطلب یعنی ان کے منہ پہ بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مطلب میں نے ان کو ایماندار جج نہیں پایا، اور ایک مطلب وہ تھوڑے سے مفاد کے لیے مطلب ہر حد سے گزر جانے والا. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے اور بھڑکے مارا کرتے تھے اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے، تو میں اللہ سے توبہ کیا کرتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ اس بندے کو اس کے نام اس کے اندر کوئی ضمیر ہے کہ ہے 2 نمبر جی چیز،
اور جناب یہ مطلب دعوے کے مطلب پاک بازی کے، پارسائی کے، اور پھر لوگوں کے اوپر حملے، لوگوں کے کردار کے اوپر جو ہے وہ بے جا تنقید یا کرٹیسائز کرنا، اس طرح کی، وہ بڑا کہتے ہیں میں نے اس طرح کا چیف جسٹس کم ہی دیکھا ہے. تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہر حد سے، کہتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ مطلب یہ ان کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ایفیلیٹ رہے ہوں، آپ کو وکیلوں میں سے سب سے پہلا جو لا سیکرٹری بنا تھا وہ ثاقب نثار صاحب تھے، اور نواز شریف صاحب نے ان کو بنایا. پھر نواز شریف صاحب نے ان کو سپریم ہائی کورٹ کا جج بھی تعینات کیا. احسان نہیں کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا احسان، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک اصول ہے، پریکٹس ہے کہ آپ جن کے وکیل رہے ہوں، آپ عموماً کہتے ہیں کہ یار میں ان کا کیس نہیں سننا چاہتا، میں اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا. تو یہ ایک قابل تعریف اقدام ہوتا ہے کسی جج کا. تو بہرحال یہ اس جج صاحب کی رائے تھی. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے خفیہ سی. اب خفیہ سی سپورٹ جو خفیہ ایجنسیوں کی تو پتہ نہیں تھی، ہے یا ہوگی، میں اس کے اوپر نہیں کچھ کہنا چاہتا، لیکن ان کو بار کے اندر سے اور بینچ کے اندر سے ان کو سپورٹ حاصل ہے. ان کے رشتہ داریاں ہیں ان لوگوں سے جو ابھی بھی ہائی کورٹ کے جج ہیں. تو وہ ایک دھڑے بندی ہوتی ہے جو یہ نظام نہیں سمجھتے بار اور بینچ کا. یہ بڑا ٹرکی ہے، کیونکہ زیادہ وکیل ہی جج بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر وکیلوں نے ججوں سے ریلیف لینا ہوتا ہے اپنے کیسز. مطلب ایک جج کسی وکیل کے خلاف ہو جائے تو پھر جناب وہ اس کو مین میخ نکالتا ہے اس کے کیسوں میں، وہ اس کی عدالت میں اس کا کیس لگ جائے تو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو انصاف انصوف والی جو باتیں ہیں نا، ایویں ہوائی ہیں، کتابی ہیں. پریکٹیکلی دس از آل اکنامکس اینڈ پالیٹکس. یہ سب کچھ اسی طرح ہی ہے. ہمارا بدقسمتی سے عدالتی نظام اتنا خراب ہے، تو یہی تو قوم کے حالات ہیں. تو لہٰذا جو وکیل ہیں وہ اس لیے زیادہ موو نہیں کرے کہ کچھ رشتہ داریاں ہیں بینچ کے اوپر ثاقب نثار صاحب کی. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ سٹنگ جج کو امی خام خواہ ایک ہمارا اندازہ ہوتا ہے، ہمارا ایک گیس ورک ہوتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ زیادتی بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک عمومی تاثر یہ دینے لگا ہوں، یا جو اس وقت تاثر ہے جو میں نے پتہ کیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے رشتہ دار جج ہیں اعلیٰ عدلیہ میں. اب ان کی وجہ سے جو بار ہے، یا کہہ لیں جو وکلا برادری کے جو لیڈر ہیں، وہ ٹریڈ یونینسٹ ہیں. وہ تو جناب کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، انقلابی تھوڑی ہیں. تو وہ جناب ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلا رکھ رہے ہیں، بلکہ ہاتھ کیا ہلا رکھ رہے ہیں. ایک صاحب نے تو، ایک عہدیدار ہیں، انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کہہ دیا مجھے تو یہ ویڈیو جھوٹی لگتی ہے، آڈیو. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ کیوں؟ دھڑے بندیاں ہیں، گروپ بندیاں ہیں، گروپس ہیں. تو اسی طرح یہ والا معاملہ ہے. تو جو احمد نورانی صاحب نے جو خبر بریک کی تھی، اس خبر کا جو خمیازہ یا کہہ لیں کہ جو بھی نتائج اس کے نکلنے ہیں، ثاقب نثار صاحب کو پے کرنا پڑنا ہے. لیکن پروسیس سلو ہے. سلو اس لیے ہے کہ پوائنٹ کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دی کیا سپورٹ حاصل ہے، اور سسٹم کے اندر والے ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. رشتہ داریاں اپنی جگہ پر، لیکن وہ کچھ مطلب ایک اور بھی ماحول ہوتا ہے نا، سارے تو آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے. تو لہٰذا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ آیا ہے آج اس درخواست کے اوپر، وہ ثاقب نثار صاحب کی مشکلات بڑھا رہا ہے. اگرچہ ان کو بینچ کے اوپر سے اور بار کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے، اس کے باوجود یہ کام رکنے والا نہیں ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں کیونکہ معاملہ ثاقب نثار کا نہیں، معاملہ ایک چیف جسٹس کے عہدے پر فائز شخص کا ہے کہ وہ اس عہدے کے اوپر بیٹھ کے بھی ڈنڈی مار رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے. کیوں؟ تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انصاف ہو، اس کے اوپر بات ہو. سسٹم اس کی اجازت نہیں دے رہا، لوگ اس کے خلاف ہیں. تو الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے جو لوگ، جو خلق خدا کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی عمومی طور پر فیصلہ وہی نافذ ہوتا ہے. تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ زیادہ دیر بچ نہیں سکتے، اگرچہ ان کے رشتہ دار بینچ کے اوپر بھی ہیں اور دھڑے بندیاں ان کی جو ہیں وہ بار کے اندر بھی ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.